वशात कना मड़ार चारुका ब्रेका चिरन चुके ब्रेका सारी माँ प्रोफेसर मंजूर अहमद गप्तान कन गया तो माँ गप कन गए बलूचिस्तान जो नेशनलिस्ट पार्टी है जो नेशनलिस्ट राशो ना कौमी राशो ना मरकज़ी मजने मजने नाम के सन देमाया आ परचा एक पेज सरा नया और बलूचिस्तान है जेड़ा जंजाल गुड़ा चूँ गिशे नकबा तो मशी सर गपजने में गुमा सीनियर तजिया निगार बिलाल डार साहब लेने सर अमरादारी कने गए गप्तान कने। अस्सलाम वालेकुम बिलाल डार साहब। जी वालेकुम अस्सलाम। जी बहुत शुक्रिया बिलाल डार साहब आपने वक्त निकाला। आज हम बात कर रहे हैं मरकज़ी बलोच रहनुमा एक पेज पर क्यों नहीं। ऐसे लग रहा है कि बलूचिस्तान के जो मामले को सही तरीके से हैंडल नहीं किया जा रहा है। आज जो बलूचिस्तान में जो हर तरह से पसमानदगी है, चाहे वो तालीम के हवाले से हो, रोज़गार के हवाले से हो, हेल्थ के हवाले से हो, किसी भी हवाले से हो, तो कहीं ऐसा तो नहीं लग रहा कि ये एक पेज पर ना होने की वजह से तमाम मसाइलों ने जन्म लिया है। देखिए ये बहुत अच्छा पॉइंट आपने रेज किया है। बलूचिस्तान के अंदर जो पसमानदगी है उसकी एक बड़ी वजह बलूचिस्तान के अपने नुमाइंदे भी हैं। अब मसलन देखिए कि गुज़िश्ता 2 सालों के अंदर बलूचिस्तान के अंदर 160 बिलियन रुपीस का तरक्याती बजट खर्च किया गया, लेकिन सूरत हाल जो कि तू ही दिखाई देती हैं। सड़कें टूटी फूटी हैं, पीने का पानी नहीं है, इलाज की सहूलतें नहीं हैं, तालीम के लिए स्कूल नहीं है, रोजगार नहीं है, कोई भी चीज ठीक दिखाई नहीं देती है। तो इसकी जो बड़ी वजूहात हैं उनमें से एक वजह यह है कि बलूचिस्तान के जो अपने मुंतखब करदा नुमाइंदे हैं उनका अपना रोल ठीक नहीं है। उन्होंने ठीक तरह से डिलीवर नहीं किया, करप्शन ने बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाया। और वहीं पे एक बड़ी वजह जो आज जिसकी निशानदही आप कर रहे हैं कि बलोच क़यादत जो है, बलूचिस्तान की जो सियासी क़यादत है उसका मुत्तफिक होना नहीं है। मुत्तफिक होने से मुराद मैं यूं कहूँगा कि वो इस बात पे तो सारे मुत्तफिक हैं कि बलूचिस्तान पसमानदा है और बलूचिस्तान की पसमानदगी दूर नहीं की जा रही या इसके साथ ज़्यादती नाइंसाफ़ी हो रही है, लेकिन ये सारे इस पॉइंट पे तो मुत्तफिक हैं लेकिन किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होने को तैयार नहीं है। किसी एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठा होना तो दूर की बात है। बलूचिस्तान के जो क़यादत है वो किसी एक जगह पे इकट्ठे होकर किसी एक इशू पे असम्बली के अंदर भी आवाज़ मुश्तरका तौर पे बुलंद करते हुए दिखाई नहीं देते हैं। इसकी मेरे नज़दीक मुतअद्दिद वजूहात हैं, जिनमें से एक वजह यह भी है कि बलूचिस्तान के अंदर जो बलूचिस्तान की क़यादत है, बलोच लीडर्स हैं, उनके आपस के इख्तलाफात बहुत गहरे हैं। इनकी कबायली और ख़ानदानी दुश्मनियाँ जो हैं वो एक मेरे ख्याल में सबसे बड़ी रुकावट हैं जो इनको एक दूसरे के साथ बैठने या बातचीत करने की राह में सबसे बड़ी जो है ना रुकावट मैं समझता हूँ ये है। ये दुश्मनियाँ इस कदर शिद्दत इख्तियार कर गई हुई हैं, ये इतनी पुरानी हैं कि इनमें कोई एक दूसरे के साथ बैठना तो दूर की बात है, ये कबाइल भी एक दूसरे के साथ सही तरह से मेल जोल या बहुत सारे मामलात में मिलकर चलने को तैयार नहीं दिखाई देते हैं। ज़रूरत इस अमर की है कि बलूचिस्तान के तमाम लोग कबाइल अवाम जो है वो इस जानिब कोई एक प्रेशर बिल्ड करे और अपनी क़यादत को इस बारे में मजबूर करे कि भाई अगर आप एक पॉइंट पे मुत्तफिक हैं तो उस पर इकट्ठे होकर बैठ जाइए। और देखें, अगर कौमी असम्बली में आपकी अक्सरियत नहीं है लेकिन सेनेट में तो आपको बराबर नुमाइंदगी हासिल है, और सेनेट के अंदर अगर बलूचिस्तान की जो सेनेटर्स हैं तमाम जमातों की अगर वो मुत्तहिद हो जाएं तो यकीन जाने मैं समझता हूं कि उन्हें सिंध के सेनेटर भी पूरी तरह से सपोर्ट करने के लिए तैयार दिखाई देते हैं, बल्कि उनके साथ साथ पंजाब के बेशतर सेनेटर्स भी इनकी आवाज में आवाज मिलाते हुए दिखाई देंगे। KPK से यही सूरत हाल उनको मिलेगी। मैं गुज़िश्ता तकरीबन 20 साल से ज़्यादा हो गया है जर्नलिज्म करते हुए इस्लामाबाद के अंदर, और इस दौरान मुझे कम से कम 12-13 साल हो गए हैं पार्लिमानी रिपोर्टिंग करते हुए। मैं यकीन जानिए सेनेट के अंदर जब भी बलूचिस्तान का मसला आता है, चाहे वो बलोच सेनेटर उसको रेस करें या किसी भी सूबे से लोग कोई बलूचिस्तान के किसी मसले पर तवज्जो मबजूल कराएं, तो हम देखते हैं कि सेनेट के अंदर पंजाब के सेनेटर भी
اسی شد و مد کے ساتھ بلوچستان کے عوام کی پسماندگی کے حق میں دلائل دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں اور زور دیتے ہوئے دکھائی دیتے ہیں کہ بلوچستان کی پسماندگی دور کی جائے. لیکن ناکامی اس وقت ہوتی ہے یا بات اس وقت آگے نہیں بڑھ پاتی جب بلوچستان کے سینیٹرز ہی آپس میں تقسیم دکھائی دیتے ہیں. بعض سینیٹرز تو اس حد تک ہمیں دکھائی دیتا ہے کہ وہ بعض چیزوں کے اوپر اتفاق ہونے کے باوجود اس لیے ایک دوسرے کی سپورٹ نہیں کرتے دکھائی دیتے کہ یہ معاملہ جو ہے وہ فلاں پارٹی نے کیا ہے تو اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ہے. تو یہ اس قسم کی سچویشن جو ہے اس نے بلوچستان کو میں سمجھتا ہوں پسماندگی میں مزید دھکیلا ہے. تو بلوچستان کے جو بڑے سیاسی لیڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ اس جانب کردار ادا کریں. دیکھیں بلوچستان کا یہ شکوہ رہا کہ انہیں پرائم منسٹر شپ نہیں دی جاتی تو انہیں میر ظفر اللہ جمالی صاحب کی صورت میں پرائم منسٹر شپ بھی ملی مشرف دور میں, لیکن بدقسمتی سے وہ کچھ ڈیلیور نہ کر سکے, حتیٰ کہ وہ اپنے علاقے میں بھی کچھ ڈیلیور نہ کر سکے. اب جبکہ چیئرمین سینٹ جو ہیں وہ اسی نعرے کی بنیاد کے اوپر چیئرمین سینٹ کی نشست بھی ہے وہ بلوچستان کو دی گئی, اور اس سے پہلے ڈپٹی چیئرمین سینٹ بھی بلوچستان سے آتے رہے جن میں غفور حیدری صاحب بھی ہیں, اس سے پہلے جان جمالی صاحب بھی رہے ہیں, صابر بلوچ صاحب تھے ڈپٹی چیئرمین سینٹ. لیکن یہ نشستیں لینے کے باوجود بھی بلوچستان میں ڈیولپمنٹ نہیں ہو سکی. تو اس میں میرا خیال ہے ضرورت سب سے نمبر 1 تو اس بات کی جس کی آپ نشاندہی کر رہے ہیں کہ بلوچستان کی سیاسی قیادت کو متفق ہونا چاہیے اور انہیں آپس میں سر جوڑ کے بیٹھنا چاہیے کہ ہم اپنی قوم کو, اپنے علاقے کے عوام کو اس نہج پہ لا کھڑا کیا ہے ہم نے جہاں کوئی سہولت لوگوں کو دستیاب نہیں ہے, اور اگر یہی صورتحال مزید میں سمجھتا ہوں 5-10 سال جاری رہی تو پھر معاملہ طور پر بلال ڈاکٹر صاحب یہاں پر میں بلوچستان نیشنل پارٹی مینگل کے مرکزی رہنما اختر مینگل کا ایک بیان کوٹ کر رہا ہوں کہ انہوں نے یہ کہا ہے کہ بلوچستان حکومت کا نام ایشیا کی کرپٹ ترین حکومتوں میں آنے کے بعد زرغون روڈ پر کالا ٹیکا لگایا جائے. نوکریاں ہمارے مسئلے کا حل نہیں, پہلے ہمیں اس ملک کا مالک سمجھا جائے. نئے تجربات نے ملک کو تباہی کے دانے پر لا کھڑا کیا ہے. اختر مینگل صاحب کے اس بیان سے تقریباً متفق ہوں, اور جو اختر مینگل صاحب نے بات کی ہے وہ بالکل ٹھیک ہے. دیکھیں نوکریاں دینے سے وہاں پہ کوئی اسکول کالج نہیں بن جائیں گے, وہاں تعلیم نہیں ملے گی, وہاں پانی نہیں ملے گا. ان چیزوں کے لیے ضرورت ہے کہ میں سمجھتا ہوں کہ سب سے پہلے تو بلوچستان کے منتخب نمائندوں کا ایک کڑا اور بے لاگ جو ہے نا وہ احتساب ہونا چاہیے. ایسا احتساب ہونا چاہیے کہ جس میں کسی بھی پارٹی کے کسی بھی ساتھ نظریاتی یا قبائلی وابستگی کو بالکل مد نظر نہ رکھا جائے, اور پوچھا جائے کہ آپ نے فلاں پروجیکٹ پہ اتنے ارب روپے کی فیزیبلٹی دی اور پیسے ریلیز ہوئے, اور وہ پروجیکٹ کہاں ہے, زمین پہ وہ پروجیکٹ کیوں نظر نہیں آ رہا, وہ پروجیکٹ کیوں نہیں چل سکا. واٹر سپلائی سکیموں کے لیے آپ نے آج سے 20 سالوں کے دوران اتنے کھرب روپے خرچ کر دیے, لیکن بلوچستان کی آپ 50% کیا کہ آپ 70% آبادی کو بھی پانی کی سہولت مہیا نہیں کر سکے. کوئٹہ جیسے ایک دارالحکومت میں اس وقت سچویشن آپ کے سامنے ہے کہ وہاں پینے کا صاف پانی دستیاب نہیں, اور بلکہ پانی ہے ہی نہیں. آپ کوئٹہ کے شہری جو صوبے کے دارالحکومت کے شہری بھی ٹینکر مافیا کے مرہون منت ہیں, تو وہاں اس صوبے کے اندر آپ کس چیز کا رونا روئیں گے. دیکھیں وفاق کا کام ہے پیسے دینا, ٹھیک ہے وہ پیسے آپ کہہ سکتے ہیں کہ کم ہے یا NFC ایوارڈ کے مطابق اس میں کوئی اضافہ ہونا چاہیے, ٹھیک ہے وہ مطالبات اپنی جگہ پہ ہیں, لیکن جہاں کوئی پیسہ لگتا ہے کچھ تو دکھائی دے. بدقسمتی یہ ہے بلوچستان کی کہ بلوچستان کے اندر جو پیسہ مختلف پروجیکٹس کی مد میں لیا جاتا رہا یا لیا گیا ہے وہ زمین پہ لگتا ہوا کہیں دکھائی نہیں دے رہا. اور اسی لیے میں سمجھتا ہوں کہ لوگوں نے میر عبدالقدوس بزنجو کی مختصر ترین وزارت اعلیٰ کو اس لیے سراہا کہ انہوں نے پبلک میں نکل کے پبلک کے مسائل کو سنا, اور انہوں نے پبلک کے مسائل کو نہ صرف سنتے ہوئے جو معاملے فوری طور پہ حل کرنے والے تھے ان کو حل کیا, اور کھلی کچہریاں لگا کے لوگوں کو ریلیف بھی دیا. ان کے پاس مدت صرف 3-4 ماہ کی تھی. تو یعنی بلوچستان کی عوام اب کوئی ایسے بڑے ناموں کے پیچھے چلنے کے لیے بھی کوئی تیار دکھائی نہیں دیتے. وہ کہتے ہیں کہ جو ہمارے مسائل حل کرنے کے لیے
کام کرے گا ہم اس کے اچھا آپ کہہ رہے ہیں جو ہمارے مسائل کے حل کرنے کے لیے بلال ڈار صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جو ہمارے مسائل کے حل کے لیے کام کرے گا اس کے ساتھ ہم چلنے کو تیار ہیں. اب بلوچستان عوامی پارٹی بلوچستان کو بلوچ قوم پرستوں کے لیے ایک ایسا لگ رہا ہے کہ مسئلہ بنا ہوا ہے, لیکن نیشنل پارٹی بلوچستان نیشنل پارٹی عوامی اور مینگل کیوں اطاعت پیدا نہیں کرتے؟ تو مطلب ایک نئے پارٹی نے جنم لیا, اب ظاہر ہے کہ وہ سیاسی پارٹیاں اور یہ نیشنلسٹ پارٹی ہیں تینوں, تو کیا تینوں کو آپس میں مل بیٹھ کر اس مسئلے پر سوچنا چاہیے کہ اب آج یہاں ایک نئی پارٹی بنی اور پھر ایک اور نئی پارٹی بنے گی تو کیا قوم پرست پھر کہاں جائیں گے؟ آپ بالکل ٹھیک نشاندہی کر رہے ہیں کہ ان تمام سیاسی جماعتوں کو مل بیٹھ کے سوچنا چاہیے کہ آخر بلوچستان میں باپ پارٹی کیسے بن گئی. ٹھیک ہے, اس پارٹی کی پشت پناہی جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ کھلے عام کر رہی ہے اور اس کے پیچھے کھڑی ہے, لیکن یہ کمزوریاں تو بلوچستان کی تمام سیاسی جماعتوں کی ہیں اور ان کی قیادت کی ہیں, جنہوں نے مسلسل عوام کو اگنور کیا, ان کے کاموں کو ان کے مسائل کو حل کرنے میں عدم دلچسپی کا مظاہرہ کیا. اسی لیے ایک گیپ پیدا ہوا اور اس گیپ کا نتیجہ یہ نکلا کہ اس گیپ کے نتیجے میں یہ ایک نیا جو ہے وہ نیا سلسلہ کھڑا ہوا اور لوگ جو ہیں ان پارٹیوں کو چھوڑ کر دوسری پارٹیوں میں جانے پہ مجبور ہوئے. دیکھیں, باپ کے اندر جانے والے لوگ کوئی بلوچستان سے باہر سے نہیں آئے, وہ باپ کے اندر جانے والے لوگ انہی سیاسی جماعتوں کے ممبران تھے, انہی جماعتوں کے کارکن تھے, عہدیدار تھے, وہی باپ میں چلے گئے. اب سچویشن یہ ہے کہ باپ کو چونکہ اسٹیبلشمنٹ کی آشیرواد حاصل ہے, اس لیے ایک عمومی تاثر یہی ہے کہ یہی حکومت میں آئیں گے, تو اس لیے لوگ ان کے پیچھے بھی ہیں. لیکن اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ باپ کے اندر جو ینگسٹرز آئے ہیں, جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے کہا, جیسے میر عبدالقدوس بزنجو جیسے لوگ آئے ہیں, سرفراز بگٹی جیسے لوگ آئے ہیں, یا اور ایک اور بھی ایک اور بھی وجہ ہے, جیسا باپ پارٹی میں سابقہ پیٹرولیم کے وزیر مملکت جام کمال صاحب, ان کا ایک بیان سامنے آیا, وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے جب میں وزارت میں تھا تو بلوچستان کے مسئلے پر اعلیٰ قیادت کو ہم نے بارہا ان کو توجہ مبذول دلانے کی کوشش کی, لیکن ان کے کانوں میں جون تک نہیں رہیں گی, تو اس وجہ سے ہمیں مجبوراً یہ قدم اٹھانا پڑا تاکہ بلوچستان کے جو مسائل ہیں بلوچستان کے اندر ہی حل ہوں. کمال صاحب کے اس بیان سے قطعاً متفق نہیں ہوں. جام کمال صاحب جو ہے وہ حکومت ختم ہونے سے 2 مہینے پہلے تک اسی پارٹی کے اندر بیٹھے رہے, مسلم لیگ کی نون کی حکومت میں وزارت کے مزے لیتے رہے, اور انہوں نے میں نے جیسے کہ آپ کو بتایا کہ 12-13 سال ہو گئے ہیں پارلیمانی رپورٹنگ کرتے ہوئے, میں نے قومی اسمبلی یا سینٹ کے اندر کھڑے ہو کے کبھی بھی ایک سنگل مرتبہ بھی جام کمال صاحب کو اپنی پارٹی کی قیادت سے بلوچستان کی پسماندگی کو سامنے رکھتے ہوئے کبھی بھی گلا شکوہ کرتے ہوئے بھی نہیں دیکھا. نہ انہیں میں نے فلور آف ہاؤس سینٹ قومی اسمبلی میں ایسی کوئی بات کرتے ہوئے دیکھا سنا, نہ ہی میں نے انہیں پارٹی کی میٹنگز میں ایسا کچھ بیان کرتے ہوئے سنا. یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. میں کیا کہوں, مجھے افسوس ہوتا ہے کہ لوگ کس طرح سے راتوں رات اپنا بیانیہ بدل لیتے ہیں اور مفادات کی خاطر. جام کمال صاحب کیا یہ بتا سکتے ہیں کہ انہوں نے کس جگہ آن دی ریکارڈ یہ بات کہی کہ میں مسلم لیگ کی قیادت نے بلوچستان کو پسماندہ رکھا ہے اور کام نہیں کر رہی؟ کسی ایک جگہ وہ آن دی ریکارڈ بتا دیں تو میں ان کا مرہون منت ہوں گا, وہ میری درستگی بالکل وہ موقف بھی ہم آپ کے سامنے بالکل لائیں گے جہاں پر انہوں نے یہ بات کی. غالباً کل انہوں نے اب کا دورہ کیا, اس دوران صرف جام کمال نہیں, بہت سارے لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ بلوچستان میں جو قومی جو لیڈران ہیں وہ پاکستان کے جو بلوچستان کے ساتھ بھی منسلک رہے ہیں یا جو بڑی پارٹیوں کے لیڈران ہیں, انہوں نے بلوچستان کو اکثر نظر انداز کر لیا تھا, جس کی وجہ یہ تھا کہ یہ باپ پارٹی کا تشکیل ہونا, اس میں تمام پارٹیوں کے جو لیڈران ہیں ان کا شامل ہو کر ایک مضبوط پارٹی کو جنم دینے کا جو نا وجہ یہی بتایا جا رہا ہے. دیکھیں جی, دیکھیں بات یہ ہے کہ جتنے بھی یہ قائدین ہیں جو بات کر رہے ہیں, دیکھیں کل تک یہ سارے قائدین پیپلز پارٹی میں بھی تھے, یہی قائدین کل تک کاف لیگ میں بھی تھے, یہی قائدین کل تک نون لیگ کی حکومتوں کا بھی حصہ رہے, یہی قائدین اب باپ میں بھی چلے گئے ہیں اور ان کا نظریہ پھر ایک دفعہ بدل گیا ہے. یہ بلوچستان کے عوام کو سوچنا چاہیے کہ وہ کن نمائندوں کو منتخب کرتے ہیں جن کا اپنا کوئی ایک بیانیہ ہی نہیں ہے, کوئی ایک بات ہی نہیں ہے. بلوچ یا پشتون ہو, وہ تو ایک اب کوئی اپنی بات سے پھر جائے تو اسے اپنی سوسائٹی میں وہ اہمیت نہیں دیتے. لیکن مجھے حیرت ہوتی ہے کہ بلوچ اور پشتون سوسائٹی کے اندر انہی کے جو نمائندے ہیں وہ بدقسمتی سے
اپنی ہر روز اپنا بیانیہ تبدیل کر لیتے ہیں. یہ تو اور اب پھر دوبارہ آ کے سیاستدانوں کا اب یہ شیوا بن چکا ہے کہ وہ اپنا بیانیہ بالکل تبدیل کرتے رہتے ہیں. جہاں پر مفادات کی بات آ جاتی ہے تو اس مفاد کو مد نظر رکھتے ہوئے بیان دیتے ہیں. بہت بہت شکریہ بلال ڈار صاحب, آپ نے وقت نکالا ہمارے پروگرام میں شرکت کی. میں کو امراداری کنگایا سینئر حوالکار بلال ڈار آئی شما گپ گوش داشتا کہ بلوچستان عوامی پارٹی بابت آئی گپ جا کے وہاں کدی نشکتا کہ جام کمال خان کے استنا ہوتی اما پیسری سروکانی یا مسلم لیگ نون اولا گپ بجاں بلے آئی 2 سالہ دا وزارت کے استنا ایش و نوش کو اور انو ایک گپا جائیں سرپدئی چے ڈننے تو معذور بریک شرند کہیں گے شنکب جنی.